हमारे अल्फाज पर हमें माफ नहीं करोगे? गौहर जहां ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर मत जाओ जहांगीर, हमें माफ कर दो, हमारी बात को भूल जाओ। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से कोई फरमाइश नहीं रखता। लेकिन बहरहाल एक बार फिर अपने वही अल्फाज दोहराऊंगा, गौहर जहां के जाना तो था मुझे। अभी ना जाओ जहांगीर, अभी ना जाओ मेरे भाई, तुम्हारा एहसान होगा, मुझ पर रुक जाओ, माफ कर दो हम बदनसीबों को। देखो कितनी बड़ी मुसीबत का शिकार हुए हैं, तुमने हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, तुम ही चले जाओगे तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकेंगे। कुछ वक्त तो रुक जाओ, तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। अकब से खानम गुलचिराग भी अंदर आ गई, दोनों हाथ फैलाकर मेरी जानिब बढ़ी और मुझे सीने में बींच लिया। जाओगे जाओगे बोलो, चले जाओगे? नहीं मादरे मेहरबान, जब तक आपकी इजाजत ना होगी कैसे जाऊंगा? माँ कह रहे हो, माँ का मजाक तो नहीं उड़ाओगे, बेटा बनकर दिखाओगे ना? बिल्कुल, यकीन करें मैं आपका बेटा ही हूँ। तो अभी ना जाओ जब तक मैं तुम्हें इजाजत ना दूं, यहाँ से ना जाओ। मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ, मुझे माफ कर दो, हम सब तुमसे शर्मिंदा हैं, बहुत शर्मिंदा हैं। ठीक है, मुझे एतराज नहीं है, मैंने जवाब दिया। बहुत देर तक ये दोनों मेरे साथ रहीं। मैंने महाबत खान के बारे में पूछा तो गौहर जहां ने बताया, महाबत खान दन के पक्के हैं, जो कहते हैं कर दिखाते हैं। इसकी लाश उठा कर ले गए हैं। रीटा चली तो गई हमारे दरमियान से, लेकिन हमारे दिलों पर ऐसे नक्श छोड़ गई है कि जब भी इसके बारे में सोचेंगे ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि उसे माफ कर दें या उससे नफरत करें। बहरहाल उसकी कहानी खत्म हो गई है और मुझे खुशी है कि ये कहानी तारीकी में ना रही, बल्कि आप लोगों ने इस पर पूरा पूरा यकीन किया। कुछ कह भी तो नहीं सकते इन अल्फाज के जवाब में। अच्छा अब तुम आराम करो, रात का खाना तो खराब हो ही चुका है, खाओगे? आप यकीन करें ऐसी बात नहीं है कि मैं तकल्फन इनकार कर दूं। खाना खाने को वाकई जी नहीं चाह रहा, फिर भी डिनर रूम में आना पड़ेगा, जो कुछ भी खाया जाएगा खा लेना, कम से कम तुम्हारे एजाज में हम लोग भी खा लेंगे। डिनर रूम में गया, नौशाद डिनर टेबल पर मौजूद नहीं थी। मैंने उसके बारे में पूछा तो खानम गुलचिराग ने कहा, दरवाजा बंद किए बैठी है, दरवाजा ही नहीं खोलती। मैं तो समझती हूँ कि उसे तो नई जिंदगी मिली है। उसके दिल में मैंने झांका है उसके दिल में। उस दिल की वीरानी को अच्छी तरह समझती हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। खाना खाया गया। महाबत खान बिल्कुल पुरसुकून था और ज्यादा खुशो खुरम नजर आ रहा था। खाने से फरागत हासिल करने के बाद कॉफी पीते हुए उसने मुझसे कहा, जहांगीर जमाल शाह, मैंने गंदगी अपने घर से निकाल दी है। जहाँ तक नशावर अद्वियात का ताल्लुक है तो मैं अपनी माँ से वादा कर चुका हूँ, आज के बाद इन्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। अपनी कुव्वते इरादी से काम लेकर इस तकलीफ को रफा करूंगा जो वो बदबख्त औरत मुझे दे गई है। आपने उसकी लाश का क्या किया महाबत खान साहिब? धन का पक्का हूँ जहांगीर जमाल शाह, मैंने उसे इस तरह खाकस्तर कर दिया कि अब उसकी राख भी किसी को नहीं मिल सकती। बहरहाल कुछ अफसोसनाक वाकयात तो हुए हैं, तस्वुर भी नहीं किया जा सकता इनका। बुराई की गई थी हमारे साथ और हमने बुरों को फना किया है, कोई ऐसी बात नहीं है, इस सिलसिले में भूल कर भी ना सोचो जहांगीर जमाल शाह, महाबत खान ने कहा और मैं खामोश हो गया। बहरहाल फिर कोई ऐसी बात ना हुई जिसका तज़किरा किया जाता। रात की तकरीबन 12:30 बजे होंगे कि दरवाजे पर हल्की हल्की आहटें सुनाई दी। फिर एक सरगोशी, सो रहे हो? मैं चौंक पड़ा, उछल कर बैठ गया। आने वाली नौशाद थी। पहले मैं उसकी आवाज पहचान नहीं सका था। नौशाद को देखकर मेरा चेहरा सुत गया। नौशाद आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे करीब आ गई थी। फिर वो घुटनों के बल बैठी और उसने मेरे पांव छूने की कोशिश की। मैंने पांव पीछे हटा लिए थे। यकीन करो सारी जिंदगी एक सरकश घोड़े की मानित बसर की है, लेकिन आज तुम्हारे कदमों में झुक रही हूँ जहांगीर जमाल शाह। तुमने मुझसे कह दिया था कि अगर मैंने तुमसे मजीद बदकलामी की तो माफी के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मैं उन दरवाजों को खोलने आई हूँ। ये दरवाजे खोल दो जहांगीर जमाल शाह, मुझे माफ कर दो। मैं उसे देखता रहा, फिर मेरे होठों पर हंसी निकल गई। अच्छा अब खड़ी हो जाए मिस नौशाद, दीवानगी का मुजाहिरा खत्म कर दिया आपने, अब होशमंद हो गई हैं। माफ कर दोगे मुझे? जी कर दिया मैंने आपको माफ, मैंने कहा और उसने आंखें बंद कर ली। अजीब से जज्बात उसके चेहरे से नजर आ रहे थे। उसने कहा, बहुत खुदगर्ज होता है इंसान, बहुत खुद गर्ज होता है। मैं तस्लीम करती हूँ कि शायद मैं उन इंसानों में से सबसे ज्यादा खुद गर्ज औरत हूँ। इस वक्त तुम्हारी इज्जत करना शुरू की जब मुझे अपने मुस्तकबिल का यकीन हो गया। हाँ जहांगीर जमाल शाह, झूठ बोलने से क्या फायदा, ये एक सच है, ये एक बहुत बड़ा सच है। लेकिन एक सच और भी है जहांगीर जमाल शाह। वो क्या? तुम अजमत के मीनार हो। तुमने मुझ बदनसीब की तकदीर को जो रोशनी दी है, मैं मरते दम भी उससे मुनहरिफ नहीं हो सकूंगी। मैं खुद तुम्हारा एहतराम करता हूँ नौशाद। सच्ची बात यह है कि मशरिक की वो तमाम रिवायात तुम्हारे अंदर मौजूद हैं जो मशरिक का सुहाग समझी जा सकती हैं। तुमने जिस एतमाद के साथ ये बात कही थी कि राजल शाह जिंदा है, वो नहीं मरा। तुम्हारा दिल ये बात कहता है
اس اعتماد نے میرے دل میں بھی تمہارے لیے بہت بڑا مقام پیدا کر دیا ہے۔ بہرحال میری طرف سے اپنے رازل شاہ کی زندگی کی ایک بار پھر مبارکباد قبول کرو۔ نوشاد نے کوئی جواب نہیں دیا، چند لمحات اسی طرح کھڑی رہی، پھر گردن جھکائے وہاں سے نکل گئی۔ میں دیر تک اس کے اس انداز پر مسکراتا رہا تھا، پھر باقی رات بھی اسی طرح سوتے جاگتے گزر گئی۔ دوسرا دن بڑا پرمسرت تھا۔ نوشاد کی تو رات بھر میں جیسے صورت ہی بدل گئی تھی۔ محبت خان، گوہر جہاں اور خانم گل چراغ بھی مسرور نظر آ رہی تھی۔ خانم گل چراغ نے آہستہ سے کہا، رازل شاہ کے بارے میں کچھ بتاؤ گے کہ کب تک؟ آج بھی ہو سکتا ہے خانم، آج بھی ہو سکتا ہے یہ سب۔ اب تھوڑی دیر کے بعد میں جاؤں گا اور صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ ہم لوگ رات بھر نہیں سوئے، تم ہماری سرخ آنکھوں سے اندازہ لگا سکتے ہو۔ بھلا کہیں یہ رات سونے کی رات تھی؟ یہ رات تو جاگنے کی رات تھی، میں سمجھتا ہوں، اور آپ لوگ بالکل یہ تصور نہ کریں کہ میں جان بوجھ کر آپ کو ان کیفیات سے گزار رہا ہوں۔ یہ نہایت ضروری تھا خانم گل چراغ، لیکن شاید آج سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اور اس کے بعد میں کوٹھی سے نکل آیا۔ راجہ سبحان سے ملاقات کرنا ضروری تھا، محتاط رہنا بھی ضروری تھا، اور کوٹھی سے نکلنے سے پہلے میں نے اپنے چاروں ساتھیوں کو بہت زیادہ مستعد کر دیا۔ راجہ سبحان اپنی کوٹھی میں موجود تھے۔ انہوں نے میرا پرجوش استقبال کیا اور مسکرا کر بولے، کام ہو گیا جہانگیر جمال شاہ؟ گڈ، ویری گڈ۔ آپ کو کس نے اطلاع دی؟ کرنل شہباز نے۔ انہوں نے مجھے تمام رپورٹیں دی ہیں۔ وہ بے حد مصروف تھے، ورنہ خود تمہارے پاس پہنچ جاتے۔ کیا ہوا؟ دولت خان گرفتار ہو گیا ہے۔ اسے بتایا گیا ہے کہ اس کے بارے میں تمام تفصیلات یاقوت خان نے مہیا کی ہیں۔ تو بس یہ بات سن کر دولت خان نے بھی زبان کھول دی۔ خوب، بہت خوب۔ رازل شاہ کی کیا کیفیت ہے؟ ٹھیک ہے، بس اسی کوٹھی میں بلا لیا ہے میں نے اسے۔ ظاہر ہے ابھی اسے مہمان رکھنا تھا۔ تمہاری کیا رائے ہے، ہم اسے اپنے ساتھ رکھیں یا جانے کی اجازت دے دیں؟ میں اسے اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، راجہ سبحان نے کہا۔ گرفتاریاں مکمل ہو گئیں، کام ہو رہا ہے۔ ساری پوزیشن کرنل شہباز نے سنبھالی ہے۔ ہاں، اس نے ایک خط بھی دیا ہے تمہارے نام۔ میں نے کرنل شہباز کا دیا ہوا خط پڑھا۔ اس خط میں اس نے تفصیلات مہیا کی تھی اور اعتراف کیا تھا کہ میری حاصل کردہ معلومات سے اسے کیا فائدہ پہنچا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تمام تر رپورٹس آرمی ہیڈ کوارٹر کو پہنچائی جائیں گی، لیکن جہانگیر جمال شاہ کے حوالے سے۔ ضرورت نہیں تھی اس کی راجہ سبحان، مجھے نام و نمود کا کوئی شوق نہیں ہے۔ کام ہونا تھا، کام کرنا تھا۔ ملک دشمنوں کے خلاف سو ہو گیا۔ بہرحال مجھے اب یہ معلوم کرنا ہے کہ میری کسی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے۔ کرنل نے اپنے خط میں بھی لکھ دیا ہے، شاید زبانی بھی مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اب ساری سچویشن اس کے کنٹرول میں ہے، اس لیے تم بری الذمہ ہو۔ گڈ، ویری گڈ۔ رازل شاہ کہاں ہے؟ اسے بلا دیجئے۔ میں نے کہا، ابھی بلاتا ہوں۔ راجہ سبحان نے جواب دیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ کام اس برق رفتاری سے مکمل ہو گیا ہوگا۔ بہرحال صورتحال اطمینان بخش تھی۔ رازل شاہ سے ایک تنہا کمرے میں میری ملاقات کرا دی گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر پھیکے سے انداز میں مسکرایا تھا۔ ہیلو رازل شاہ، میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہیلو مسٹر جہانگیر جمال شاہ، کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ میری زندگی کی صبح کب ہوگی؟ میں اپنے اہل خاندان سے کب مل سکوں گا؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ رازل شاہ خاصا اعصاب کشیدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں رازل شاہ۔ ضرور جہانگیر، مجھے بتاؤ، کیا اپنے اہل خاندان کے لیے تمہارے دل میں کیا گنجائش ہے؟ محبت خان میرے بھائی ہیں، خانم گل چراغ میری ماں، گوہر جہاں میری بہن، اور ایک اور شخصیت بھی ہے وہاں جس کا تعلق میری زندگی سے بہت گہرا ہے۔ میں نے در حقیقت مسٹر جہانگیر جمال شاہ اس بات کی مخالفت کی تھی کہ ہمیں تعلیم کے لیے یورپ بھیجا جائے۔ مجھے ابتدا ہی سے یورپ پسند نہیں تھا، جبکہ بھائی محبت خان وہاں کی کہانیوں سے بہت متاثر تھے اور وہاں جانا چاہتے تھے۔ یورپ نے درد کے سوا کچھ نہیں دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ اب مجھے اپنے وطن واپس آنا نصیب ہوا ہے۔ زندگی میں یہ جو کچھ ہوا تھا یہ شاید تقدیر کا ایک حصہ تھا، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ اپنی بقیہ زندگی اپنے وطن ہی میں گزاروں۔ کب چلنا چاہتے ہیں آپ اپنے گھر؟ اگر میرے بس میں ہو تو آج اور ابھی، تو پھر آئیے گھر چلتے ہیں، میں نے کہا، اور رازل شاہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا واقعی؟ ہاں، مجھے خطرہ تو نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے وہ لوگ جو یہاں کی تقدیر اپنی مٹھی میں جکڑے ہوئے ہیں، یہاں کی تقدیر کو ان کی مٹھی سے نکال لیا گیا ہے رازل شاہ۔ کیا مطلب؟ وہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں۔ کیا دولت خان بھی؟ ہاں۔ او میرے خدا، میرے خدا، رازل شاہ مسرت بھرے لہجے میں بولا۔ اور یہ کارنامہ بھی آپ نے ہی سر انجام دیا ہے مسٹر جہانگیر جمال شاہ۔ تمہارا ہم شکل ہوں دوست، اور اس کارنامے پر تم بھی فخر کر سکتے ہو۔ ریٹا کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا مطلب؟ ریٹا، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ اس کی شادی محبت خان سے ہو گئی تھی؟ ہاں۔ اور ریٹا نے تم سے اس بارے میں کیا کہا تھا رازل شاہ؟ کچھ نہیں، وہ ایک شاطر عورت ہے، اور آپ یقین کیجئے، بلکہ میں یہ بات ثابت کر دوں گا کہ اس نے ہمارے اہل خاندان کے خلاف گہرا جال بچھایا ہوا ہے۔
کبھی کسی زمانے میں مجھے اس سے محبت تھی، لیکن اب میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ اگر مجھے گھر پہنچنا نصیب ہو گیا اور واقعی مجھے زندگی ملی تو میں محبت خان سے کہوں گا کہ ریٹا جیسی عورت سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ مجھے اگر اجازت مل جائے تو میں اسے اپنی تمام مصیبتوں کا انتقام لے لوں۔ گڈ، آئیے پھر گھر چلتے ہیں۔ رازل شاہ کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے۔ بہرحال وہ میرے ساتھ آیا۔ البتہ اب یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اب میرا وہاں رکنا مناسب نہیں ہے اور مجھے پہلی فرصت میں وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں مزید کسی الجھن میں پڑنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ جب میں اور رازل شاہ کوٹھی میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے گوہر جہاں سے ملاقات ہوئی۔ گوہر جہاں کسی کام سے کوٹھی کے بیرونی حصے سے باہر آئی تھی۔ رازل شاہ کو میرے ساتھ دیکھ کر ان کے ہاتھوں میں جو کچھ تھا وہ گر پڑا۔ دو ہم شکل ان کے سامنے تھے۔ پھر وہ سحر زدہ سے انداز میں آگے بڑھی اور انہوں نے رازل شاہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ رازل شاہ نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور سسک کر گوہر جہاں سے لپٹ گیا۔ پھر تو وہ قیامت مچی کے دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ گوہر جہاں، خانم گل چراغ، محبت خان، نوشاد سبھی مکھیوں کی طرح رازل شاہ سے لپٹ گئے تھے اور مجھے وہاں سے باہر نکلنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں اپنے مختصر سے سامان کا سوٹ کیس اٹھائے ہوئے خاموشی سے باہر نکل آیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس گیسٹ ہاؤس میں پہنچ گیا جہاں باقر، ناصر، شمس وغیرہ موجود تھے۔ شمس نے حسب عادت مسکراتے ہوئے کہا، یعنی وہ تو میں کہہ نہیں سکوں گا کہ جو ایسے موقعوں پر کہا جاتا ہے، یعنی گھر کو آئے، جوتا اٹھا کر تمہارے سر پر 10 برسا دوں گا۔ مجھ سے زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کیا کرو، میں نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ بہرحال یہ سب اچھے دوست تھے۔ سب کے سب میرے گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگے۔ یوں سمجھو کہ اب یہاں کا کام ختم ہو گیا ہے تو پھر واپسی جانا ہے چیف۔ میرا خیال ہے یہ علاقہ اتنا برا تو نہیں کہ ہم فوراً ہی اسے چھوڑ دیں۔ بہت زیادہ اچھا بھی تو نہیں ہے چیف، اپنا شہر اپنا ہی ہوتا ہے۔ نہیں ڈیئر شمس، ملک کا ہر شہر ہمارا اپنا ہے، ہمارے لیے اتنا ہی پیارا، اتنا ہی قیمتی۔ میں نے کہا، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال چلنا ہے، 1-2 دن یہاں گزارتے ہیں، ذرا کچھ معلومات حاصل ہو جائیں۔ میں نے کہا اور سب کے سب مان گئے۔ لیکن اس کے بعد ان کی رنگرلیوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ دوسرے دن تمام ہی صبح سے غائب ہو گئے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو ان میں سے کوئی بھی گیسٹ ہاؤس میں موجود نہ تھا۔ ان کی بدماشی پر مجھے ہنسی آ گئی۔ بہرحال میں اب زیادہ الجھن میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اس بات کا علم تھا مجھے کہ خانم گل چراغ، محبت خان وغیرہ کے ساتھ اگر میں لگ گیا تو خاصا وقت برباد ہو جائے گا۔ اب ایک اتنا سا کام کرنے کے بعد ان لوگوں پر احسان کرنے کے لیے ان پر نازل نہیں رہنا چاہتا تھا۔ راجہ سبحان صاحب کو ٹیلی فون کیا تو وہ بھی موجود نہیں ملے۔ میں نے البتہ ان کے لیے ایک پیغام چھوڑ دیا کہ وہ جس وقت بھی آئیں مجھ سے اس نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ بات کوئی خاص نہیں تھی، بس انہیں اپنی واپسی کی اطلاع دینا چاہتا تھا۔ کرنل شہباز نے جو کچھ کیا تھا وہ تسلی بخش تھا اور اس کی تمام تفصیلات مجھے حاصل ہو گئی تھی۔ لیکن اسی دوپہر کوئی 12:30 بجے کے قریب شمس میرے پاس بھاگا ہوا آیا۔ دوسرے لوگ اس کے ساتھ نہیں تھے۔ شمس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ خیریت شمس؟ چیف یہ اخبار آپ کی نگاہوں سے تو نہیں گزرا ہوگا؟ اس نے ایک اخبار میرے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ دارالحکومت سے یہ اخبار چھپتا تھا اور لازمی بات ہے کہ یہاں دیر سے پہنچتا ہوگا۔ کوئی خاص خبر ہے؟ یہ دیکھیے چیف، یہ دیکھیے۔ اس نے 4 کالمی خبر میرے سامنے کر دی اور میں اس پر نگاہیں دوڑانے لگا۔ ایک لمحے کے لیے دل کو شدید دھچکا لگا تھا۔ سرخی تھی، وزیر خارجہ شہباز احمد کا بیلجیم میں انتقال ہو گیا۔ دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ وزیر خارجہ سرکاری مشن پر بیلجیم گئے ہوئے تھے، وہاں اچانک ان پر دل کا دورہ پڑا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ یہ خبر اس قدر سنسنی خیز تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں لرز گئے۔ میں شدید سنسنی کے عالم میں خبر پر نظریں دوڑاتا رہا۔ آنکھوں کے سامنے ترمزے ناچ رہے تھے اور الفاظ ٹیڑے ٹیڑے محسوس ہو رہے تھے۔ بہت بڑا سانحہ تھا۔ شہباز احمد صاحب ہی تو میری بنیاد تھے۔ در حقیقت انہوں نے جس طرح مجھے سنبھالا تھا وہ ایک الگ کارنامہ تھا۔ ایک ایسے سرکش گھوڑے کو لگام ڈال دی تھی انہوں نے جو غلط راستوں پر نکل چکا تھا اور اس کے اچھائیوں کی طرف واپس آنے کے کوئی امکانات نہیں تھے۔ لیکن شہباز احمد صاحب نے مجھے بڑی خوبصورتی سے کنٹرول کر کے کارآمد بنا لیا تھا۔ مجھے ان کی موت کا بے پناہ صدمہ ہوا اور میں دیر تک گمسم بیٹھا رہا۔ سارا کھیل ہی بگڑ گیا تھا۔ ہماری واپسی لمحوں میں ضروری ہے شمس، فوراً ہی تمام لوگوں کو ٹرانسمیٹر پر کال کر لو اور واپسی کا بندوبست کر لو۔ شمس نے مستعدی سے گردن ہلا دی تھی۔ ٹرانسمیٹر پر شمس نے باقی لوگوں کو طلب کر لیا اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ لوگ یہاں پہنچ گئے۔ اب اس سلسلے میں کسی گفت و شنید یا کسی سے بات چیت کرنے کی قطعی گنجائش نہیں تھی۔ ہم دارالحکومت واپس چل پڑے۔ راستے پر ایک سوگوار سی اداسی دل و دماغ پر چھائی رہی۔ تمام ساتھی بھی اداس نظر آ رہے تھے۔ شمس ہی بہت زیادہ بولنے والوں میں سے تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، چیف میں تو سمجھتا ہوں ہمارا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے۔ خیر شمس، جہاں تک زندگی گزارنے کا تعلق ہے تو اس کے لیے تو بڑی وسعتیں ہوتی ہیں، نہ جانے کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن
لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر کام کرنے میں لطف نہیں آتا۔ میرا خیال ہے چیف ڈپارٹمنٹ 2A4 کا سہرا بھی شہباز احمد ہی کے سر جاتا ہے۔ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اور خاموش ہو گیا۔ شہباز احمد صاحب کی تمام رسومات میں اس طرح حصہ لیا جیسے ان سے گہرا رشتہ ہو۔ سب سے گہرا رشتہ محبت کا ہوتا ہے اور وہ ہمارے لیے ایک شفیق انسان تھے۔ ونڈر ہاؤس میں آفتاب کمال نے کہا، چیف ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ نہیں۔ 2A4 کے مستقبل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سمجھا نہیں، کیا یہ ادارہ قائم رہے گا؟ اگر سرکاری طور پر اسے تسلیم کر بھی لیا جائے آفتاب کمال، تو تمہارے خیال میں کیا اسے قائم رہنا چاہیے؟ نہیں، آفتاب کمال نے اعتماد سے کہا اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ چیف دوسرے لوگ اس کا معیار قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ آفتاب کمال بولا۔ معیار؟ ہاں، وہ کیسے؟ شہباز صاحب نے ہمیں مطلق العنانی کر رکھا تھا، ہم جو چاہتے تھے کرتے تھے، جبکہ دوسرے ذرائع ہمیں پابند رکھیں گے۔ کام کرنے کا مزہ تو ختم ہو گیا۔ اپنے طور پر یہ ادارہ توڑ دو گے؟ ایسا ہی کرنا ہوگا چیف، بلکہ کچھ اور بھی کہنا چاہوں گا میں آپ سے۔ آفتاب کمال نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کہو۔ اس کی ترتیب ہم نے کی ہے، ان سچے جذبوں کے ساتھ جن کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہاں پوری دنیا محفوظ ہے، آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ سب کچھ دوسرے تصورات کے تحت حاصل کیا گیا تھا، اب یہ تصور ختم ہو گیا تو پھر ہم یہ کچھ یہاں نہیں چھوڑیں گے، اور یہ لوگ کون جو اسی محکمے سے منسلک ہیں، ان کا پنجرہ کھول دیا جائے گا۔ میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، کسی مناسب وقت پر ہم اپنے مستقبل کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے چیف۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ 2A4 سے تمام ضروری چیزیں منتقل کر دوں۔ کہاں منتقل کرو گے؟ اس کا بندوبست میں کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، ایسا کر لو، میں نے بوجھل لہجے میں کہا۔ اس رات فریدہ مجھے ملی۔ آپ اداس ہیں؟ ہاں فریدہ، کچھ لوگ تو سب کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ بن جاتے ہیں۔ شہباز صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ کئی دن کے بعد محکمہ خارجہ میں میری طلبی ہوئی۔ نئے وزیر خارجہ کا انتخاب ہو چکا تھا، سیکریٹریز کے مزاج بدل گئے تھے۔ ایک بڑی شخصیت سے میرا انٹرویو ہوا تھا۔ 2A4 کیا ہے؟ پوچھا گیا۔ ایک کائنات جس کی وسعتیں بلند ہیں، میں نے جواب دیا۔ آپ شاعری کر رہے ہیں؟ لہجہ تلخ ہو گیا۔ یہ جرات نہیں کر سکتا۔ 2A4 کیا ہے؟ اس میں جہاں سمٹا ہوا ہے، اس کی تفصیلی رپورٹ مجھے فراہم کرو۔ شاید نہ کر سکوں۔ کیوں؟ وجہ نہیں بتا سکتا۔ اس وقت تک 2A4 کے مورچے سے کوئی کام نہ کیا جائے جب تک نئے احکامات نہ ملیں۔ اس کا ایک بہترین طریقہ ہے، کیا اسے پولیس کی تحویل میں دے دیا جائے، سیل کر دیا جائے؟ اچھا مشورہ ہے، ایسا ہی کیا جائے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ میں اٹھ گیا۔ آفتاب کمال نے کمال دکھایا تھا۔ 2A4 میں اب تھوڑے سے ریکارڈ کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ دوسری طلبی بہت بڑی سرکار میں ہوئی، جانا پڑا۔ تمہارے بارے میں بڑی تفصیلی رپورٹ ہے ہمارے پاس، قابل گرفتاری ہے۔ یہ بھی سنا ہے بڑی جارحانہ گفتگو کرتے ہو۔ شرمندہ ہوں۔ اگر اس ادارے کو جاری رکھنا چاہتے ہو تو اس کی ڈرامائی حیثیت ختم کر کے اسے جاری رکھ سکتے ہو۔ نہیں چاہتا۔ کیوں؟ بس اب آزادی چاہتا ہوں۔ ذریعہ معاش کیا رکھو گے؟ غیر قانونی نہیں ہوگا۔ حکومت کے بہت سے راز تمہارے پاس ہیں۔ حکومت کے راز ہیں، کسی کے ذاتی نہیں۔ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، تمہیں نگاہوں میں رکھا جائے گا، اس کا خیال رکھنا بہتر ہے۔ یوں ڈپارٹمنٹ 2A4 ختم ہو گیا۔ آفتاب کمال نے کہا۔ چیف، تمام استعفے جمع کرا دیے گئے ہیں۔ یہ تم نے اچھا کیا، اب کیا کرو گے؟ شادی، آفتاب کمال نے کہا اور میں نے کہا لگایا۔ اس سے زیادہ مصروفیات اور کوئی نہیں ہو سکتی، میں نے کہا، اور ایک بہترین وقت رضوانہ کو رضوانہ آفتاب بنانے میں صرف ہوا۔ فریدہ کے پاس ایک دلچسپ مشغلہ آیا تھا، خوب تفریحات رہیں اور بہترین وقت گزارا۔ آفتاب کمال ویسے بھی گھر کے ایک فرد کی حیثیت رکھتا تھا۔ تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔ 2A4 کے اسٹاف کے کچھ لوگ دوسرے محکموں میں ٹرانسفر ہو گئے جو استعفے دے چکے تھے۔ وہ اپنے لیے ذریعہ معاش تلاش کرنے لگے۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن ایک دن DIG صاحب نے طلب کر لیا۔ حاضری تو دینی تھی۔ جناب جہانگیر جمال شاہ، انہوں نے طنزیہ کہا۔ والد محترم، میں نے گردن خم کر کے جواب دیا۔ ہاں، یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں نے فراخ دلی سے کہا، اور والد صاحب کا پارا چڑھ گیا۔ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے تمہارے۔ کیسے ڈیڈی؟ محکمہ پولیس کا چیف ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اتنا بے خبر ہوں میں؟ کچھ نہیں جانتا تمہارے بارے میں۔ نہیں ڈیڈی، میں نے کب کہا؟ ضرور جانتے ہوں گے آپ میرے بارے میں۔ مرحوم شہباز احمد صاحب نے تمہیں سر پر چڑھا رکھا تھا اور ان کے بل پہ تم پھول رہے تھے۔ یہ بتاؤ اب کیا کرو گے؟ پیاز کی آڑت کروں گا اور جہانگیر شاہ 2 پیازا کہلاؤں گا۔ کیسا رہے گا ڈیڈی؟ مجھ سے بکواس کر رہے ہو؟ آپ نے ہی سوال کیا ہے ڈیڈی، اس سے پہلے تمہارا مواخذہ ہوگا۔ کیسا مواخذہ ڈیڈی؟ اپنے دور اقتدار میں تم نے جن لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب انہیں موقع ملا ہے، وہ تم سے اس کا بدلہ لیں گے۔ کچھ اعترافات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، زیادہ وقت نہیں گزرا۔ شہباز احمد صاحب کی ملاقات سے کچھ عرصہ قبل میرا ذریعہ معاش بلیک میلنگ تھا۔ بہت سے لوگوں کو بلیک میل کیا ہے میں نے، دوسرے چھوٹے موٹے جرائم بھی کیے ہیں۔ آپ پرانی فائل تلاش کر سکتے ہیں،
میں ان واقعات کی نشاندہی کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، اس طرح آپ کو آسانی ہوگی۔ تو مجھے چیلنج کر رہا ہے؟ نہیں ڈیڈی، پیشکش۔ مزاج کچھ بدل گیا تھا۔ شادی شدہ ہونے کے بعد زیادہ ذمہ دار ہونا چاہتا تھا، لیکن لگتا ہے نیلاٹوں کے بغیر زندگی مشکل ہو جائے گی۔ معاف کیجیے گا ڈیڈی، بعض اوقات والدین ہی اولادوں کے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں، وہی اس کی سوچ کے دائرے بدل دیتے ہیں۔ آپ نے اس وقت ایسا ہی کیا ہے۔ جہانگیر، ایک بات سوچ لینا، میں ہر اس شخص کی داد رسی کروں گا جسے تمہارے ہاتھوں نقصان پہنچا ہوگا۔ یقین کیجیے ڈی آئی جی صاحب، اتنا خوبصورت کھیل کھیلوں گا کہ آپ بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا، اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ میں نے جواب کا انتظار نہیں کیا اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ سارا موڈ چوپٹ ہو چکا تھا۔ سوچا تھا کہ نئے شادی شدہ جوڑے کو ساتھ لے کر غیر ملکی دورے پر نکل جاؤں گا، کچھ عرصہ عیش و عشرت سے بسر ہوگی، پھر آگے کے بارے میں سوچوں گا۔ لیکن اب آنکھوں کے سامنے بلائیں ہی بلائیں تھی، اور وہ بلائیں بڑے گل کھلاتی تھی۔ کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلنے والا تھا۔ اس ڈرامے کا ڈراپ سین بھی برا نہیں رہا تھا۔ کسی اور شکل میں یا کسی المیہ پر یہ کہانی ختم ہوتی تو شاید پریشانی کی بات ہوتی، مزاج بدل جاتا، رنگ ڈنگ بدل جاتے، اس وقت سوچنا پڑتا کہ کیا کیا جائے۔ زندگی طویل ہو یا مختصر، انسان اس کا دامن تو نہیں چھوڑ دیتا۔ آفتاب کمال کی شادی نے خوب مزے دیے تھے۔ اس کے بعد ڈی آئی جی صاحب نے چیلنج دے دیا تھا۔ اس چیلنج نے طبیعت میں جلانی پیدا کر دی تھی۔ فریدہ اس بات پر میرے سے زیادہ خوش تھی۔ میرا زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزرتا تھا۔ سچ پوچھیے تو میں بہت خوش ہوں۔ کس بات پر؟ آپ کی مصروفیات کے ختم ہو جانے پر۔ کیوں؟ ہماری زندگی عام لوگوں سے ہٹ کر نہیں تھی۔ کس طرح؟ آپ مہینوں کے لیے مجھ سے دور چلے جاتے تھے، خطرناک مہمات پر، اور میں وسوسوں میں گری رہتی تھی۔ تمہیں کیسی زندگی پسند ہے فریدہ؟ مذاق تو نہیں اڑائیں گے میرا؟ نہیں، بس صبح ہو میں جاگ جاؤں، آپ کے لیے فکر مند رہوں۔ آج کون سا لباس پہنیں گے، کون سی ٹائی، کون سے موزے اور جوتے، سب تیار کروں، آپ کو ناشتہ کراؤں، دفتر کے لیے خدا حافظ کہوں، اور پھر شام تک آپ کے لیے مصروف رہوں۔ وقت مقررہ پر آپ کا انتظار کروں، آپ آ جائیں تو خوشی سے جھوم اٹھوں۔ میں ہنس پڑا۔ اس طرح ہم دونوں چند سالوں میں بور ہو جائیں گے فریدہ۔ کیوں؟ زندگی اگر مزاج سے ہم آہنگ نہ ہو تو انسان اندر ہی اندر مر جاتا ہے، اور یہ موت اس کے وجود سے جھانکنے لگتی ہے۔